अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। कभी इनकलाब का वादा, कभी तब्दीली का दावा और अब सिर्फ बाइकआउट की धमकियां और मैदान से राय फरार। पीटीआई के अरकान की नाअहली के बायस खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का पीटीआई ने बाइकआउट करने का ऐलान किया था। अब पार्टी ने अपने रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इसके अरकान को गैर आइनी तौर पर नाअहल किया गया और इन फैसलों को आला अदलिया में चैलेंज किया गया है। पीटीआई समझती है कि उनके अरकान को अदलिया से इंसाफ मिलेगा और वो अपनी नशिस्तों पर बहाल हो जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जिन अरकान को 9 मई के मुकदमात में नाअहल करार दिया गया, उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट की वजह से तो पीटीआई बताती है, लेकिन NA 129 लाहौर की नशिस्त मियां अज़हर के इंतकाल कर जाने के बाद खाली हुई थी, जिस पर 18 सितंबर को इलेक्शन होना है। पीटीआई ने इस नशिस्त पर भी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है। इस नशिस्त पर इलेक्शन के लिए पीटीआई के रहनुमा महद अज़हर, उवैस अंजुम और मियां जमील ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो पार्टी हिदायत के बाद वापस ले लिए गए हैं। पीटीआई की ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट को सियासी रहनुमा भी उनकी गलती करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू के सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना था कि पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ख्याल में क्या एक दफा फिर ये एक फ्लॉट स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैदान खुला छोड़ दिया जाए? जी, हमारे ख्याल में बेहतर तो यही होगा और ये तजवीज हमने उन्हें दी भी है कि बाई इलेक्शंस को का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉलिटिकल स्पेस खुलेगी। अब 20 सितंबर को लाहौर के अंदर, वजीराबाद में और सियालकोट में बाई इलेक्शंस हैं, तो जलसे करें, जुलूस करें वहां पर। ये आपको एक पॉलिटिकल ओपनिंग मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उससे आप मोमेंटम भी क्रिएट कर सकते हैं। पीटीआई एक जानिब इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है, दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यह दावा किया है कि वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि उनके अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर। अब 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी के दिन एहतजाज की कॉल दे दी है। 9 मई के बाद जितने भी एहतजाज और धरने दिए गए वो या तो नाकामी से दो चार हुए, बेनतीजा रहे। 5 अगस्त को होने वाली एहतजाजी रैलियां भी खास तासुर छोड़ने में नाकाम रहीं। इससे पीटीआई की मौजूदा क़यादत की नाक़िस हिकमत अमली कहें या उनके बार बार दिए गए मुतज़ाद बयानात ने कारकुनान और उनके अवाम को मायूस किया है। वो लोग जो सपोर्ट करते हैं पीटीआई को और वो उनके किसी भी ऐलान को संजीदा लेने को तैयार नहीं। 5 अगस्त को होने वाले केपी में एहतजाज, जो केपी में अली अमीन गंडापुर की आदत में जो रैली निकाली गई, उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया और रैली के अख्तिताम से कबल ही वज़ीर आला अली अमीन कारकुनान को सड़कों पर छोड़कर अपने प्रोटोकॉल समेत बगैर कोई खिताब किए अचानक वहां से गायब हो गए, जिस पर उन्हें पार्टी के अंदर और बाहर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर केपी फैसल कुंडी ने भी उन पर तंज के नश्तर बरसाए। तो है कि हमारे सीएम ने एक दफा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि पीटीआई खुद एतमाद की तहरीक ना ले आए, हमें तो ये खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बातें गुज़श्ता 2 माह से गर्दिश में है और इसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी काफी मुतहरिक नजर आए। वो मुतअद्दिद मरतबा दावा कर चुके हैं कि अली अमीन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला कर रहेंगे और कामयाब भी होगी। तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के केसेस अदालतों में हैं। अगर उन पर फैसले आते हैं तो ईवान में पीटीआई की पोजीशन मुतासिर हो सकती है और नंबर गेम किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्जनों केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, जिनमें 9 मई के केसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये एक डिमांड पाई जाती है कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए सौदे से। अब मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद ईवान में अपोजिशन की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। लगता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को कोई भी जल्दी नहीं और वो तेल देखो तेल की धार देखो के मिज़दाक मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आला केपी की बेबसी से भी लुत्फ उठा रही है। अली अमीन गंडापुर दोहरी मुश्किलात से दो चार हैं। एक तरफ पार्टी की पॉलिसियाँ, दूसरी तरफ हुकूमत की मजबूरियाँ। पार्टी रहनुमा की हैसियत से वो अक्सर मुतनाज़ा बयानात भी देते रहते हैं, जिनकी मिसाल चंद रोज़ पहले इनका दिया वो बयान है जिसमें उन्होंने बाजावड़ और तिराम में फौजी ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन दूसरे ही रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में उनका बयान पहले बयान से यकसर मुख्तलिफ था। बाजावड़ और तिरा में जरगे चल रहे हैं। पीटीआई के बैरिस्टर साहब के मुताबिक मकामी जरगों की सिफारिशात भी अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली माहिदीन पर मुश्तमिल
ایک مشترکہ جرگے کی تشکیل ضروری ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کسی بھی آپریشن کی کھل کر مخالفت کی، جس کے رد عمل میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کیا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں جو کوئی نہیں روک سکتا۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ بار بار کہتے ہیں بڑا پاپولر لیڈر ہے، پاپولیرٹی بے گناہی کے لیے کا کوئی اچھا آرگومنٹ نہیں ہے۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے پی کے پریزیڈنٹ اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر جناب امیر مقام صاحب۔ امیر مقام صاحب، بہت شکریہ، طبیعت کی ناسازی کے باوجود آپ نے ہمارے لیے آج ٹائم نکالا۔ یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو ملک ریاض صاحب والا معاملہ ہے، اس میں وہ تو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ انہیں دعویٰ کر رہے ہیں انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے جو لینڈ گریبنگ کی تھی یا آپ نے جو آپ نے جرائم کیے تھے وہ آئیں اور اس کی سزا بھگتیں۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ وعدہ معاف گواہ خان صاحب کے خلاف وہ نہیں بن رہے، اس لیے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ میں کہوں گا شاہزیب، یہ اپنے مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے، اور اس طرح باتیں کرانا اور اس طرح میسیجز دینا تو ان کے لیے کوئی میرے خیال میں بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل جو اس نے اس کا جواب تو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ سچ اس طرح کوئی بات نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ اگر وہ یہ لائن لیتے میرے خیال میں اس کے اندر اس کا پارٹ ہونا انوالو ہوں، مگر میرے اپنے خیال میں اگر وہ یہ لیتے کہ میں ان شرائط پر وہی چیزیں چھوڑ کر اور یا آنا چاہتا ہوں، اور وہی جو اس کی ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا کاروبار اور یہ وہ اس میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ ہم اس کے اندر سسٹم کا حصہ نہیں ہے کہ اس نے کتنے افرے کیے، یہ بات بھی یہ اس کی یہ ٹویٹ کی جو اس نے کی ہے تو یہ باتیں بھی شواہد موجود ہے کہ میں اتنی شہداء کے لیے اتنی زمینیں دوں گا، فلاں کے لیے اتنے دوں گا، فلاں کے لیے اتنے دوں گا، تو یہ باتیں بھی سارے گردش کر رہے ہیں اور سارے چل رہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس سے کسی نے یہ ٹویٹ کرا ہے یا خود کی ہے یا کسی نے کرا دیا ہے تو میرے خیال میں اپنے لیے بھی اس نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایسا جس طرح کوئی بات ہے نہیں، اس کی یہ چیزیں بھی منظر عام پر ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ ریکویسٹ کی ہے اور کتنی آفرز کی ہے ملک ریاض صاحب نے کہ میں ان شرائط پر آنا چاہتا ہوں، مگر یہاں سے ریگریٹ ہوا ہے وہی جو آپ نے بات کی کہ آپ کو یہ ٹوٹل حساب کتاب دینا ہوگا پھر آ جائے اگر اور کسی۔ تو امیر مقام صاحب، اس کا مطلب یہ آپ کے جواب کا کرکس یہ ہے کہ انہوں نے معافی تلافی کی کوشش بھی کی، کئی پیشکشیں کی، لیکن یہاں سے انہوں نے ریگریٹس کیا، اور یہ جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس کے بعد ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ یہ میں نے آپ کو بالکل کہہ دیا، اگر وہ اسی لائن پر جاتے ہیں جو پہلے سٹارٹ لیا تھا تو یہاں بھی ہمارے پاس بھی بہت ویل وشرز ہے اس کے بھی اور اس کے بھی کہ آ جائے کوئی روزگار اور لوگوں کی ملازمت ہے اور فلاں اس کی کاروبار ریئل اسٹیٹ کی بڑھے گی، فلاں بڑھے گی، اگر اس اینگل سے اس کو لینا چاہیے تھا، اور وہی جو پہلے سے وہ درخواستیں کر رہے تھے وہی کیا، مگر اس نے بہت جلدی کی۔ جب اس کو ان درخواستوں کا کوئی ان ریکویسٹوں کا کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا تو اس نے ایک دوسرا الزام لگایا اور ٹویٹ کر دیا کہ مجھے اس طرح کہتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ اس میں ملک ریاض کی گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کئی واقعات اور سب کے سامنے اور سارے ثبوت موجود ہے، تو یہ اس کا اپنا ایک خیال ہے۔ اگر اس نے کیے گا، مگر میرے خیال میں پیسے دے ایک اتناور کا، میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔
اضافہ کر دیا. اچھا دوسرا امیر مقام صاحب، آپ چونکہ ون آف دا موسٹ پاورفل منسٹر شہباز شریف کی کیبنٹ میں، خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی جو ٹویٹ آئی ہے کہ ہزاروں جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے پرتگال کی شہریت لے لی ہے، اور پھر اس کے بعد انصار عباسی صاحب کا کالم آیا کہ ایسی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ وغیرہ اور وہ نہیں ہے. آپ کو کیا اس بارے میں علم ہے کہ کیا واقعی اگر مطلب ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ بے بنیاد بات تو نہیں کریں گے، کسی انفارمیشن کی بیسس پہ کریں گے، تو یہ ہزاروں بیوروکریٹس کا باہر اگر شہریت لی ہے، پیسے انہوں نے باہر بھجوائے ہیں، تو اس کی کیا تحقیقات ہوں گی؟ کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. اگر خواجہ آصف صاحب نے بات کی تو فارن منسٹر بھی رہا، فارن منسٹر بھی رہا اور ڈیفنس منسٹر اب بھی ہے، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس طرح کی ہے اور کیا ہو گیا ہے. تو وہ بہتر جو سے کی ہے. یہ سوال اگر میری جگہ ان سے پوچھا جائے تو وہ بہتر جواب دے گا، کیونکہ میرے ساتھ میں اس طرح پروف ہے، اس طرح شواہد ہے کہ کن بیوروکریٹس میں باہر انویسٹمنٹ کیا ہے اور یہاں کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے. میرے علم میں اس طرح ہے نہیں. سننے میں ہر ایک بات آتی ہے مگر ثبوت کے ساتھ کم از کم میرے علم میں نہیں. اگر یہ سوال آپ خواجہ صاحب سے کریں تو میرے خیال میں بہتر جواب دے سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور پی ٹی آئی نے جو ہے اب 5 اگست کے بعد 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کر دیا. اب 14 اگست کو آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان باہر سڑکوں پر ہوتا ہے، بڑا ایک میں تو کہوں گا مقدس دن ہے، یوم آزادی ہے ہمارے لیے، لیکن پی ٹی آئی نے اسے احتجاج میں بدلنے کا اعلان کیا ہے. تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں نہ رہی، کیا ان لائنز پر گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی اب اس احتجاج کے اعلان کے بعد؟ سچ یہ احتجاج ہے اور کال ہم نے ان کی ماضی بھی دیکھی ہے، اور اس کا پہلے وہ آخری کال جو اسلام آباد میں آئی وہ بھی دیکھی، اور یہ بھی جو 5 اگست کا انہوں نے جس طرح کال دی تھی وہ بھی ہم نے دے دی، اور جس طرح وہ امید رکھتے تھے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، تو 3 صورت مکمل ریجیکٹ کر دیا. بقایا رہ گئے کے پی کے کی لوگ بھی بہت مشکل سے. یہ میں کوئی اس طرح بات نہیں کرتا ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں اور فیلڈ کا بندہ ہوتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ اتنے لوگ نکالنا، اتنی مشکل سے نکالنا اور کس جگہ نکالنا. اگر میں ایک ڈویژن آپ کو اینالائز کرو کہ ہزارہ سے کتنے لوگ نکلے. ہمارے 4 ریجنز ہیں، ایک ہزارہ، ایک ملاکنڈ، ایک پشاور، ایک صدرن ڈسٹرکٹ. تو مرج جس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں. تو اگر آپ پوری ایمانداری سے بھی رپورٹ لے لیں، جس نے اس طرح رپورٹنگ کی اور وہ دکھائے جس جگہ اس کے 10 ایمنیز ہیں اور 25-30 ایم پی ایز اور تحصیل میئر اور ناظم، تو سارا کیلکولیٹ کرے. میں وہی ملاکنڈ والا کیلکولیٹ کر رہا تھا تو پر ہیڈ 100 بندے نہیں آئے کہ پر ہیڈ کتنے بندے سارے جو چیک درہ میں لے آئے. تو پر ہیڈ اگر اس کی 40 بندوں کی آپ کرے تو ایکچوئل وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ 4000 سے زیادہ تھے ہی نہیں کسی حساب سے. تو وہی جو یہ جتنے کالے دیتے ہیں اس طرح مس مینیجر اور جس سے باتیں کرتے ہیں، تو اس سے روز بروز اس کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. اور پھر جس طرح اسی طرح دنوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، 5 اگست سے تو یوم استحصال کشمیر کا دن ہے. ہم اور سیاست سے بالا تر ہو کر ساری پاکستانیوں کو اس میں اپنا جذبہ دکھانا چاہیے اور یہ میسج دینا چاہیے تھا کہ ہم سارے پاکستانی ان مظلوم مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو اس دن یہ کوشش کرانا کہ اسی دن لوگوں کو نکالا جائے کہ وہی چیز ڈیفیوز ہو جائے اور کمزور ہو جائے. تو یہ سارے لوگ یہ واچ کر رہے ہیں، یہ ہر ایک دن کی واچ کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس طرح کر رہا ہے. تو اس میں کوئی وہ گین نہیں کر رہا ہے، کنٹینیوسلی لوز کر رہا ہے. اور اس طرح اگر آپ کی 14 اگست کا کیا ہے، 14 اگست سے ایک اسی سال ہم نے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، ہم سب کو وہی منانا چاہیے 14 اگست کو، ایک ولولے اور جذبے سے اپنے افواج پاکستان کے ساتھ یہ ساری یکجہتی کرنا چاہیے، ان کو داد دینا چاہیے، ان کو شاباش دینا چاہیے، ان پر فخر کر لینا چاہیے. اور یہ ایک اس طرح جذبے سے
ایک ایک ٹاؤن تحصیل ہر جگہ سے لے کر ہیڈ کوارٹر اور سینٹر تک اس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے بحیثیت ایک نیشن قوم کہ انڈیا کو بھی وہ میسج جائے اور باہر دنیا کو بھی. تو اگر اسی طرح اسی دن کا وہ بالکل میں امیر مقام بھائی بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو آپریشن رائے حق میں جو انڈیا کے خلاف جو ہماری فتح تھی ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں پہلی دفعہ ان کو اتنی زبردست شکست ہوئی ہے وہ ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے 14 اگست کو. آخر میں سر یہ بتائے گا آج اسد قیصر صاحب نے کہا ہم کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور طلال چودھری صاحب نے کہا کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا, نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا. یہ کے پی حکومت آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہی ہے جبکہ آپریشن تو کوئی نیا ہو رہا نہیں ہے, وہی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ یار ایک تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, کور فعل میں تضاد, کنٹرڈکشن. اور اسد قیصر صاحب میرا بھائی دوست ہے, میں اس کو بہت ریگارڈ کرتا ہوں, وہ بھی ایک گراس روٹ لیول کا ورکر ہے. مگر اسد قیصر صاحب کا کتنا چلتا ہے پہلے اس سے پوچھوں کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ میں کتنا سے ہے اور کتنا انفلوئنس ہے. تو اس طرح بیانات سے جیسا آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, وہی خواجہ صاحب بہتر جواب دے سکتا ہے. تو اس کا اپنا وہی دکھا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا انفارمیشن ہے, کیا شیئرنگ ہے, کیا ہو رہا ہے. تو سچ اس طرح باتیں کرنا, لوگوں کو کنفیوز کرانا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈیپ کریڈٹ کرانا, جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اس کی ویلیو کو کم کرانا, اس طرح باتیں کرنے اس کے مترادف تھے. جو ریئلٹیز ہے آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی کام ہونا ہی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس طرح بات ہی نہیں ہے. اگر وہ نہ کہے تو کس طرح ہوگا؟ آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس آپ کی ہے, سب کچھ آپ کی ہے. تو اس طرح اسٹیٹمنٹ دینا, خواہ ایک ماحول کریٹ کرنا اور اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں دینے چاہیے. اس کے بہتر جواب کے پی گورنمنٹ دے سکتے ہیں, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ صبح ایک بیان اور شام دوسرے بیان اور پھر تیسرا بیان. ٹھیک. امیر مقام صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, امیر مقام صاحب نے کافی معاملات پر ہم سے گفتگو کی, بڑے سینئر وفاقی وزیر ہیں وہ. ان کے بقول ملک ریاض صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جناب وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ریگولر ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. صاحب آپ کا احتجاج 5 اگست کا اس طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں آیا, اس پر بھی بات ہوگی, لیکن ایک اعتراض یہ آیا کہ یوم استحصال کشمیر والے دن آپ کو یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. اب 14 اگست کو دوبارہ سے آپ نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہے. 14 اگست جو ہے وہ ایک مبارک, ایک تقدس والا دن ہے ہم سب کے لیے, یوم آزادی ہے. تو اس دن آپ احتجاج کریں گے یا یوم آزادی منائیں گے؟ جی دیکھیں, جہاں تک آپ کی بات ہے, ایک آپ کا وزن ہے آپ کی بات میں کہ کس دن چوز کریں کس دن نہ کریں. اگر یہ نارمل حالات ہوتے جہاں آپ کو احتجاج کرنے کا موقع بالکل دیا جاتا تو یقینی طور پہ جو سیاسی جماعت اوائڈ کرتی ہے ایسے دنوں کو, اور وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسے دن ہوں جس دن آپ پبلک کو سب سے کم انکنوینئنس ہو, اس دن احتجاج کریں. لیکن یہ عام پوزیشن تو ہے نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ہمیں جب بھی احتجاج کی کال آتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. سو اس لحاظ سے دوسری طرف بھی جو آرگومنٹ ہے اس میں وزن ہے کہ ہمیں وہی دن چوز کرنا پڑتا ہے جہاں پاسبلٹی ہو کہ ہم احتجاج کر سکیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ احتجاج ہم پاکستان دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ایک جشن ہے آزادی کا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. تو اس احتجاج کا 14 اگست کے ساتھ ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعی سچی طور پہ آزاد ہو اور یہاں حکمرانی ہو قانون کی اور جمہوریت کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے یہ بھی سگنیفیکنس اس کی
احتجاج کی اس کے ساتھ ایک طرح سے منسلک ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ آف ویو بیرسٹر صاحب یہ بھی ہے کہ لوگ 14 اگست کو یوم آزادی منانے نکلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو احتجاج کے لیے نکال رہے ہیں۔ آزادی کی خوشی والے دن احتجاج، مطلب آپ کوئی اور دن رکھ لیں، 15 اگست رکھ لیں، 16 اگست رکھ لیں۔ جی دیکھیں، احتجاج کا مقصد ہوتا ہے عوام باہر نکلے اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بتائے، اس میں کوئی ساتھ آپ جشن بھی منا سکتے ہیں، دونوں چیزوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ پرامن احتجاج ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ جو 5 تاریخ کو بھی احتجاج ہوئے، جہاں جہاں ہوئے پرامن ہوئے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا۔ وہ الگ بات تھی کہ حکومت پریشان تھی، خوف زدہ تھی، اور انہوں نے کوئی زیادہ ایگریسو طریقے سے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا بہت بڑا احتجاج ہو جائے گا، اور اس خوف سے انہوں نے ہر ایک کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب 14 اگست کو تو یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے یہ پاسبلٹی ہمارے پرامن احتجاج کی بہتر ہے اس دن۔ اچھا، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے آنا تھا، ویزوں کے لیے انہوں نے اپلائی بھی کیا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ویزے پروسیس ہو جائیں گے، ویزے مل جائیں گے۔ ابھی جماعت کی آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ان کو ویزے مل چکے ہیں؟ وہ صرف ملاقات کے لیے آئیں گے یا کسی احتجاج کو وہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ان کی بالکل ایک ذاتی فیصلہ ہوگا، اپنے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے خواہش ضرور ظاہر کی تھی کہ ہم نے آنا ہے، اور اس کو خواہش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک جینوئن خواہش ہے۔ وہاں تک تو ان کا فیصلہ شاید ابھی تک موجود ہے۔ جہاں تک احتجاج کو لیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا کوئی انہوں نے انڈیکیٹ نہیں کیا۔ 5 اگست گزر گئی، اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے، وہ شامل ہو سکتے ہیں احتجاج میں، لیکن لیڈ تو پارٹی نہیں کرنا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا بیرسٹر صاحب، اسد قیصر نے واک آؤٹ کیا۔ آپریشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں باجا ورڈ میں، ہم سب کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جتنی خراب ہے سب کو پتہ ہے۔ کل بھی 8 جوان شہید ہوئے، جن میں ایک میجر اور ایک پولیس انسپیکٹر بھی شامل ہیں۔ تو آپ پی ٹی آئی، آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، تو دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ دہشت گردوں کا تو قلعہ آپ کو ختم ہی کرنا ہوگا انہیں۔ دیکھیں، یہ کے پی گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک معاملہ ہے، اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے۔ پروونشل حکومت ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں اپنی پوائنٹ آف ویو دے۔ ان کے خیال سے اگر کوئی اور آپشنز اویلیبل ہیں تو پہلے وہ آپشنز کو دیکھنا چاہیے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو کنونس کر لیتی ہے تو پھر اکٹھے آپریشن ہوگا، اگر نہیں کنونس ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاست سے بالا تر ہو کے ایک پریکٹیکل فیصلے کرنے ہیں، تو حق ہے حکومت، کے پی کے کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس بہت اختیارات آ گئے ہیں، اور فیڈریشن کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا ڈیمانڈ کرے، اگر ان کو نظر آتا ہے کہ یہی ایک حل ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کا، دہشت گردی کو ختم کرنے کا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ میری کوئی رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں پریکٹیکلی انوالوڈ نہیں ہوں کے پی میں، لیکن میں ایک جنرل بات ضرور کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اگر آپ کو کوئی آپریشن کرنا ہے تو ہونا چاہیے، اگر کوئی اور حل ہے تو پہلے اس حل کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ کی پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے جو میرے علم کے مطابق عمران خان نے جیل سے ہدایات جاری کی، علی امین کو 3 لوگوں کو بتایا، جن میں ارباب عاصم، شوکت یوسفزئی تھے، کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ ارباب عاصم کو شامل کر لیا گیا، شوکت یوسفزئی کینسر کے علاج کے لیے برطانیہ گئے، اور اس دوران بھی وہ پارٹی کو سرو کرتے رہے، مطلب ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، لیکن وہ 4-5 مرتبہ ہمارے شو میں شامل ہوئے، اور انہیں اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں تو خان صاحب نے آپ کا نام دیا تھا، لیکن پولیٹیکل کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔
پولیٹیکل کمیٹی کا کیا کردار ہے اس وقت؟ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ہدایات کے برعکس شوکت یوسفزئی کو کابینہ میں شامل نہیں کیا. یہ وہ بندہ ہے جب آپ کی پارٹی بنی تھی اس دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور کینسر کیمیو میں بھی وہ ٹی وی پر آ کر پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی ایک دیکھیں, ایک نارمل ایک روٹین معاملے چل رہے تھے, اور وہ یہ تھے کہ پولیٹیکل کمیٹیز اور جو مختلف ہماری کمیٹیز ہیں, کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی اور باقی جتنی مختلف شعبوں کے اوپر کمیٹی جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپس میں مشاورت کرنے کے بعد اپنی اوپینین دیتی ہیں, اپنی ایڈوائس دیتی ہیں, لیکن دونوں سائڈز کی تصویر دیکھتے ہوئے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اچھی باتیں کیا ہیں ایک فیصلے میں, بری باتیں کیا ہو سکتی ہیں, نقصان کیا ہو سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ایک روٹین میں سارا معاملہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جاتا تھا, اور پھر وہ جب ان کو سارے حقائق سامنے آتے تھے تو پھر وہ اپنا حتمی فیصلہ وہی کرتے تھے, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس کی پارٹی کرتی تھی. یہ ایک نارمل روٹین چل رہی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ سے وہ روٹین بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی, اور اس کی وجہ سے ایک خلا آ گیا ہے کہ فیصلہ خان صاحب کا اگر کوئی کیا ہے, کیا وہ اس کے اوپر کیا فیکٹس, کیا حقائق بتائے گئے تھے, کیا نہیں بتائے گئے تھے. لیکن پوزیشن بڑی واضح ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک فائنل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہی ہونا ہے, تو پھر پولیٹیکل کمیٹی یا کسی اور کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس فیصلے کو وہ نہ مانے. پھر وہ فیصلہ مانا جاتا ہے پارٹی میں, جس طرح آپ نے 5 اگست کا دیکھا. 5 اگست کا جب ایک بار فیصلہ کر دیا تھا, اس سے پہلے کچھ کنفیوژنز تھیں یا کوئی مختلف رائے تھیں, لیکن ایک بار فیصلہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اسی طرح سینیٹرز کی جب اپوائنٹمنٹس کی بات تھی یا نامینیشنز کی بات تھی, تب بھی کچھ کنفیوژن چلتی رہی, لیکن بہرحال جب حتمی فیصلہ آ گیا خان صاحب کی طرف سے تو وہ فائنل فیصلہ تھا. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ جب بھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ڈسکشن ہو جائے, ڈیبیٹ ہو جائے انٹرنلی. اچھا, اس میں بیرسٹر میں اس لیے مجھے جیسے ہی پتہ چلا, میں نے شوکت یوسفزئی صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا بالکل یہ خبر آپ کی درست ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی نے انہیں مبارکباد دی ہے, شیخ وقاص نے انہیں کال کر کے مبارکباد دی, لیکن وہ چونکہ باہر کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو واپس آ کر وہ حلف اٹھائیں گے. اب وہ واپس آ گئے ہیں تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نے ان کا نام جو ہے وہ آؤٹ کر دیا. لیکن آپ کی بات کا کرکس یہ ہے کہ اندر سے عمران خان کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں لیکن باہر ان کی بات پر عمل نہیں ہو رہا. شوکت یوسفزئی کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ چونکہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ انف, آپ ہمارے شو میں بھی آ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے یہ پتہ تو کریں کہ آپ نے شوکت یوسفزئی کا نام سجیسٹ کیا تھا, اگر کیا تھا تو آپ باہر آ کر بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے شوکت یوسفزئی کو کابینہ کے لیے نامزد کیا تھا اور انہیں کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں, بالکل صحیح کہہ رہا, میں یہ نوٹ کر لیا. میں تو جو بات ہوتی ہے جس کو بھی پہنچانی ہوتی ہے میں ایز اٹ از پہنچا دیتا ہوں, اور اگر یہ بات ایسی ہے تو اوپنلی اس کو میں آ کے بتاؤں گا, اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اگر ایسی بات ہے تو. بالکل آپ کا نوٹ کر لیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد امریکہ نے انڈیا پر پابندیوں کی دھمکی بھی دے دی ہے. دونوں اتحادی سمجھے جانے والے, اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جانے والے امریکہ اور انڈیا تجارتی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے انڈیا سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کیا. اس اقدام کو سخت تصور کیا گیا, لیکن 2 دن بعد ہی امریکی صدر نے اپنے ایک انٹرویو میں انڈیا پر 24 گھنٹوں کے اندر مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی, اور 24 گھنٹوں سے پہلے ہی انڈیا پر 25% مزید ٹیرف عائد کر کے اس کو 50% کر دیا. اس اضافے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ میں صرف 8 گھنٹے ہوئے ہیں, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, آپ کو مزید سخت پابندیاں دیکھنے کو ملیں گی. یہ تو صرف
शुरुआत है। अमरीकी हुकाम ने इंडिया दिया कि इंडिया पर न सिर्फ इजाफी टैरिफ बल्कि मुमकिना तौर पर माली जुर्माने और दीगर तिजारती रुकावटें भी आयद की जाएंगी। इंडिया में इस फैसले के बाद माशी बेचैनी बढ़ी है। इंडिया ने अमेरिका के इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए इसे गैर माकूल भी कहा है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके बकौल तमाम इक़दामात उठाएंगे। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक हम इस बारे में पहले ही वज़ाहत दे चुके हैं कि हमारी दरामदात का इन्हिसार मार्केट की बुनियादों पर होता है और ये दरामदात इंडिया के 1.4 अरब लोगों को तवानाई की ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए की जाती हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि अमरीकी इक़दाम नाइंसाफ़ी पर मबनी, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। इंडिया अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। इंडिया अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यही सख्त इक़दामात उठा सकता है। तिजारती आदाद और शुमार के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में इंडिया ने रशिया से तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल योमिया तेल खरीदा। इंडिया पर आए टैरिफ के हवाले से साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नाम लिए बगैर उन्होंने इंडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। यानी अब इंग्लैंड भी बोल रहा है और यूरोपीय ममालिक भी शुरू हो चुके हैं। आखिरकार इन ममालिक को सज़ा दी जो रशिया तेल और गैस से खरीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बोरिस जॉनसन ने सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप की ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। आलमी रहनुमा ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर से भी नरेंद्र मोदी पर इस टैरिफ को लेकर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बकौल ट्रंप अब मोदी को गले नहीं लगा रहे, अब सिर्फ टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने अमेरिकी टैरिफ पर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे कहा कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा। एवरीबॉडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये सूरत हाल सिर्फ तिजारती कशीदगी तक महदूद नहीं रही बल्कि उसके असरात आलमी सिफारतकारी और जोग्राफियाई इत्तेहादों पर भी मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने इंडिया पर भारी महसूलात आयद किए हैं, वहीं पाकिस्तान को रियायत देते हुए टैरिफ की शरह 29% से कम करके 19% कर दी। अमेरिका ने दीगर ममालिक से ज्यादा शरह से इंडिया पर टैरिफ आयद किया। वियतनाम पर टैरिफ 20, इंडोनेशिया पर 19, जापान और यूरोपीय यूनियन की बरामदात पर 15% टैरिफ लगाया। इंडिया की अपोजिशन जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पोन खेरा ने अमेरिकी टैरिफ को मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की संगीन नाकामी करार देते हुए कहा कि इंडिया और अमेरिका दोनों हमारे खिलाफ हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इंतहाई करीब हो चुका है इन दोनों ममालिक के साथ। It affects our businesses, our manufacturers, our exporters, our economy in the short run, medium run and long run. Our foreign policy has been completely directed at projecting the Prime Minister's personal image. Two superpowers, China and America. And we stand to lose from both. Both have turned against us. Pakistan stands to gain from both. What kind of foreign policy have we had over the last decade? दूसरी जानिब कांग्रेस रज़मा शशि थरूर के बकौल अमेरिका का मजीद टैरिफ भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक पर कम टैरिफ आयद किया गया। Being levied on some of our competitors, and I'm afraid if you look at people like Vietnam, Indonesia, Philippines, even Bangladesh and Pakistan have lower tariffs than us, then ultimately people will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग इस तमाम सूरत हाल का बुनियादी तनाजुर है। अमेरिका की कोशिश है कि रशिया को आर्मी सतह पर तनहा किया जाए और रशियन तेल की फरोख को महदूद करके उसकी जंगी मईशत को कमजोर किया जाए। लेकिन इंडिया जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरामद कुनंदा है, ना सिर्फ रशियन ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसकी रिफाइनिंग के बाद
اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ وہ یورپ میں کیپچر کر چکا ہے، منافع کے ساتھ برآمد کر رہا ہے۔ اس پر امریکہ کو سخت اعتراض ہے۔ امریکی ٹیرف اور ممکنہ پابندیوں کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور امریکہ سے انہوں نے جوائن کیا ہے، عزیر یونس۔ عزیر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جو کرکس تھا وہ ہم نے رکھ دیا، اب یہ بتائیے گا سب سے اہم سوال کہ انڈیا تو کافی عرصے سے یہ آئل جو ہے رشیا سے امپورٹ کر رہا ہے ریفائن کر کے، اور ریفائنڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں۔ اچانک ٹرمپ صاحب کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی دن نہیں جانے دے رہے، 50% ٹیرف لگا دیا، امبیرسمنٹ نریندر مودی کو کاز کر رہے ہیں، پولیٹیکلی وہ جتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ کیا آپ اس کا کیسے احاطہ کریں گے، خلاصہ آپ کیسے اس کا بیان کریں گے سب کچھ کا؟ شاہد دیکھیں، جو روس کی پابندیوں کا مسئلہ ہے وہ تو امریکی کانگریس میں کافی ہفتوں اور مہینوں سے ڈیبیٹ ہو رہا تھا۔ لنڈزی گرام سینیٹر جو ریپبلکن ہے وہ اس پہ کئی ہفتوں سے بات کر رہے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ الیکشن کے بعد ان کی پرائیورٹی تھی کہ پوٹن کے ساتھ بات کر کے سیز فائر کی جائے، لیکن پوٹن نے دیکھا کہ وہ تو یوکرین میں آہستہ آہستہ گراؤنڈ گین کر رہا ہے، تو اس نے سیریسلی نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ کی آفر کو، اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایونچولی کہا کہ آپ کے پاس 10-12 دن ہیں، اس میں آپ فیصلہ کریں ورنہ ہم آپ کے اوپر سکویز ڈالیں گے۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا اور انہوں نے ایک ہارڈ لائن لینا شروع کی روس کے اوپر، تو سوال پیدا ہوا کہ روس کے ساتھ کھڑا کون ہے اس وقت۔ چین اور بھارت اکنامک لیول پہ ساتھ کھڑے ہیں، چین بالخصوص معاشی اور ملٹری لیول پہ بھی روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب چین سے تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، وہ ناکام ہو گئے، تو ایک آسان ان کو طریقہ مل گیا کہ بھارت کے تھرو پوٹن کے اوپر سکویز ڈالا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو کہ کنڈیشنز نہیں مان رہا تھا امریکہ کی تجارت کے لیول پر، وہ بھی جو ہے لیوریج استعمال کی جائے، تاکہ بھارت کو کہا جائے کہ آپ ٹھیک ہے ایمرجنگ پاور ہوں گے لیکن سپر پاور صرف ایک ہے دنیا میں اور وہ امریکہ ہے، اور اس کی بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ تو یہ ایوولوشن ہوا ہے بیسکلی پچھلے کچھ دنوں میں، جس کی جو ہے آپ ریزلٹ جو ہے جس کا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ عزیر یونس بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ انٹرسٹنگ تجزیہ جاری ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکہ سے ماہر بین الاقوامی امور عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیر، لیکن انڈین پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جو کہ سب کچھ کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کہ میں اپنے کسانوں کی خاطر، اپنی ملک کی خاطر جو بھی ہمیں سہنا پڑا، لیکن ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور obviously ٹیرف کا اگر انڈیا کو نقصان ہوگا تو وہ امریکہ جو ان کی ایکسپورٹس تھیں ان گڈز پر ہوگا۔ وہ اپنا معاملہ جو ہے برازیل کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں، رشیا کے ساتھ مزید ٹریڈ وہ کر سکتے ہیں، برکس میں وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو یہ شاید انڈیا اب انڈیا کو وہ جو ایک جو نان الائیڈ ان کا وہ تھا معاملہ، وہ اب مجبوری میں ان کو جانا پڑے گا رشیا کے ساتھ کیمپ میں، اور رشیا کے ساتھ پاکستان کے بھی اچھے ریلیشنز ہیں۔ دیکھیں شاہزیب، اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا میکرو لیول پہ یا اسٹریٹجک لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے پچھلے 20 سال میں پوزیشننگ کیا تھی۔ ایک پوزیشننگ تھی کہ روس جو ہے وہ دوست تو ہے ضرور، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ روس کی ڈپینڈنسی کم کر کے ویسٹرن کیمپ میں جانا پڑے گا، بالخصوص تجارت اور ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کے ایریاز میں۔ دوسرا یہ تھا کہ ویسٹ کے ساتھ انگیجمنٹ اچھی ہے، کیونکہ امیگریشن اور ٹیکنالوجی ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے سٹیزنز کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور تیسرا بڑا ستون تھا کہ چین جو ایک ابھرتا ہوا پاور ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کیونکہ وہ چین کے اوپر ایک ہارڈ لائن لیں گے تو بھارت کا فائدہ ہوگا، اور کیونکہ وہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، تو اس میں بھی بھارت کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بھارت دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکے گا۔ لیکن اصل میں ہوا یہ، اور پاکستان کے ٹاپک پہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جس طرح بائیڈن انتظامیہ پاکستان سے انگیج نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ انگیج نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھارت کو اپنا قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو چکی ہیں اس وقت ان ٹرمز آف بیسک اسیسمنٹس آف دا ریلیشن شپ۔
ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں مینوفیکچرنگ لانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ چائنا سے جو انویسٹمنٹ بھارت سوچ رہا تھا کہ اس کی طرف آئے گی، اس پہ ایک سوالیہ نشان آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امیگریشن پہ کٹس لگانا چاہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ بھارتی سٹیزنز کو ہتھکڑیاں پہنا کے واپسی بھارت بھیجا گیا، اس پہ بھارت میں شور مچا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے ایشو کے اوپر اور پاکستان کے ایشو کے اوپر ایک بڑی درار آپ کو نظر آ رہی ہے اپروچ کے اندر۔ تو اب بھارت کے لیے مشکل وقت یہ ہے کہ ایک ایسی پریزیڈنسی میں جہاں صدر کا دماغ جو ہے وہ خود پالیسی ڈکٹیٹ کرتا ہے اور وہ 6 مہینے بعد ان کا مائنڈ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کس طرح اب نیگوشیٹ کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ صدر وزیر اعظم مودی بیجنگ جانا چاہتے ہیں ایس سی او میں شی جن پنگ سے واپسی دوستی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس آپشنز ہیں، لیکن واشنگٹن میں ٹرمپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ آپ کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ لیوریج چین کس طرح استعمال کرتا ہے، اور یہ بات چین کو بھی معلوم ہے۔ تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس وقت بھارت کے لیے نیویگیٹ کرنے کے لیے، اور جو 20 سال کی فورن پالیسی تھی اسے ایک بڑا دھچکا لگا ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر۔ عزیر، 2 بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ، ایک تو انڈین خارجہ پالیسی پچھلے 20 سال میں جو رہی اس کا بھی آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا کہ وہ اب اس کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ دوسری جو انٹرسٹنگ چیز آپ نے کہی کہ اب اگر انڈیا چائنا کی طرف جاتا ہے، اب چائنا اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں یہ جو ساری جنگ وغیرہ ہوئی، چائنا جس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر چائنیز مطلب J-10FC سے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں، تو چائنا انڈیا کو کتنی لیوریج آپ کے خیال میں اس وقت دینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ اگر لیوریج دے گا وہ پاکستان کو بھی زیادہ اپنے سے زیادہ دھکیل نہیں سکتے، اور آبویسلی جو انڈین ایمبیشنز ہیں ان میں ایک تو چائنا کو کاؤنٹر کرنا بھی ہے، تو چائنا کو بھی یہ اس وقت یہ سوچ تو ہوگی کہ اس وقت انڈیا جو جس پوزیشن میں پھنس چکا ہے اس کو مزید پھنسایا جائے یا اس کو نکالا جائے وہاں سے۔ دیکھیں چین جو ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ گیم اس وقت کھیل رہا ہے۔ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا کو دیکھیں، جو بھارت کے اندر ان کی سفارت کاری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، تو وہ پلے اپ کر رہے ہیں بلیزم، ٹرمپ کی حرکتوں کے بارے میں، ٹیرفز کے بارے میں ایٹسٹرا، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ جو درار ہلکی سی آئی ہے امریکہ بھارت تعلقات میں سے تھوڑا سا اور بڑا کیا جائے، بیکاز اٹ پلیز ٹو دیئر ایڈوانٹیج۔ کس طرح؟ اس طرح کہ چین جو ہے وہ انگیج کر کے بھارت کو تھوڑا سا امریکہ سے دور رکھے گا، لیکن چین کی جو اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ بھارت کو ہمالیہ کے پہاڑوں میں نارتھ ایسٹ کے اندر اور نارتھ ویسٹ کے اندر آکیوپائی رکھا جائے، لینڈ پاور کی فوکس پہ رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بھارت کا انفلوئنس یا فوکس پہاڑوں سے ذرا سمندر کی طرف نیچے آئے گا تو وہ ایک بلو واٹر نیوی بنا سکیں گے، اور وہ بلو واٹر نیوی جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے چین کو تھوڑا تنگ کر سکتی ہے۔ یہ چین کی اسیسمنٹ ہے۔ تو چین کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت ہمالیہ سے تھوڑا نیچے آ کے سمندر کا رخ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ سمندر کی طرف رخ کر کے بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی نیوی کے اندر، تو بلو واٹر نیوی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بہت مہنگا کام ہے بلو واٹر نیوی بنانا۔ دنیا کی بہت کم طاقتیں ہیں جن کے پاس سوفسٹیکیٹڈ بلو واٹر نیوی ہے۔ اس کے لیے آپ کو معیشت کا پاور چاہیے۔ معیشت کا پاور آپ کے پاس جو آتا ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ، بالخصوص ایسی مینوفیکچرنگ جس سے آپ ویسٹ کو ایکسپورٹ کر کے ڈالر کما سکیں، اس طرح کی چاہیے۔ وہ مینوفیکچرنگ کی منوپلی اس وقت دنیا میں چین کے پاس ہے، تو چین کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ لیوریج جو ہے وہ بھارت کو دے تاکہ بھارت ایک کمپیٹیٹر بن کے سامنے آئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چین سے یہ تھوڑے بہت تعلقات بہتر ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، لیکن چین کبھی بھی بھارت کو اتنی لیوریج نہیں دے گا کہ بھارت خود ایمرج کرے ایز اے کمپیٹیٹر چائنا۔ تو چائنا بھی جو ہے وہ ایک لمبی گیم کھیلے گا، اور یہ جو درار پڑی ہے واشنگٹن اور دلی کے درمیان، یہ چائنا کے لیے بہت ہی خوشخبری کی باعث ہے، کیونکہ آپریشن سندور کے بعد چائنیز ڈیفنس کمپنیز کی پرفارمنس، ان کے ایسٹس کی پرفارمنس دنیا نے دیکھی، اور اب جو ہے وہ بھارت کو انگیج کر کے امریکہ سے دور کریں گے تاکہ اور بھی ان کا ریجن میں فائدہ ہو۔ عزیر یونس بہت شکریہ۔ عزیر یونس کا ایک ورڈ کہ جو دراڑ پڑی ہے واشنگٹن اور نیو دہلی کے درمیان، اسی دراڑ کے دوران جو کہ مزید بڑھ رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک دفعہ پھر
महीने के अंदर ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ैब। इजाजत दीजिए।